Salam, my Heaven Rights family. I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the novel Dastaras Mein Sitare by Maryam Aziz. So let's get started. सुमेर की चौथी पुकार पर इसने जल्दी से साबुन से सजे मुंह पर पानी फेंका और बाहर निकली। क्या हुआ? इसने घबरा कर सुमेर से पूछा। अम्मी बुला रही हैं, खाना ठंडा हो रहा है। इसकी घबराहट के जवाब में बड़ी तसल्ली से जवाब आया। सुमेर के बच्चे, वो दांत पीस कर इसकी तरफ लपकी, लेकिन वो पहले भाग खड़ा हुआ। अम्मी इसे देखें, ठीक से मुंह भी नहीं धोया, अभी भी सारा साबुन गर्दन पर लगा है। इसने गर्दन पर हाथ फेर कर इनके सामने किया। मैंने ही सुमेर को तुम्हें बुलाने को कहा था, खाना ठंडा हो रहा है और तुम जो वॉशरूम में घुसते हो तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेती। अम्मी मेरा ख्याल है फरिश्तों ने गलती से बाजी को इंसानों वाली शक्ल दे दी, वरना इन्हें तो कोई मछली टाइप चीज होना चाहिए था। और अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? शक्ल देखी है अपनी जोहड़ के मेंढक जैसी, वो खाना खाते हुए बोली। ज़ैनब चुप करके खाना खाओ। इन दोनों को चोंच लड़ाता देखकर इन्हें टोकना पड़ा। फोन की घंटी पर हुमैरा उठने लगी। जब ज़ैनब ने इन्हें रोक दिया, वो तेजी से उठी थी, फिर जिस तेजी से वो गई थी इसी तेजी से वापस आई। ज़ैनब आराम से खाओ, किस चीज़ की जल्दी है? इसे तेजी से मुंह में निवाले डालता देख कर इन्हें टोकना पड़ा। मुझे अम्मारा की तरफ जाना है, इसने पानी का बड़ा सा घूंट लेते कहा। अम्मारा का घर यहीं है, कहीं भागा नहीं जा रहा। सारा दिन कॉलेज में इकट्ठा गुजार कर आती हो, फिर भी तुम दोनों को चैन नहीं आता। इनकी झंझलाहट का दूसरी तरफ कोई असर ना था। वो दुपट्टा लेती हुई बाहर निकल रही थी। जल्दी आ जाना। निकलने से पहले इसने हुमैरा की आवाज़ सुनी। 2 घर छोड़कर तीसरा घर अम्मारा का था। बेल बजाने का तरद्दुद पहले भी नहीं करती थी और इस वक्त तो गेट खुला था। मुतमईन अंदाज में चलती हुई सीधी अंदर आ गई। लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो सारा लाउंज सुनसान पड़ा था। इसने हैरत से इर्द गिर्द नजरें दौड़ाईं। अम्मारा, इसने एक के बाद दूसरी फिर तीसरी आवाज़ दी। 5वीं सदा पर आवाज़ इसके हलक में ही रह गई। इसके बिल्कुल सामने खड़ा शख्स नागवार तासुर लिए इसे घूर रहा था। ये कहाँ से आ गए? वो मुंह में बदबदाई जानती थी। अब इसे तमीज़ पर एक लंबा लेक्चर मिलने वाला था। अपनी बेजारी छुपाने के लिए इसने सर झुका लिया। इंसान में जरा सी तो अकल होनी चाहिए, इतनी जोर से चिल्लाते हैं। तुम्हें क्या लगता है यहाँ रहने वाले बहरे हैं? अंदर मेरे दोस्त बैठे हैं, क्या सोच रहे होंगे? आपके दोस्त हैं, इनको सोचना क्या, खाक आता होगा। वो दिल में इससे मुखातिब हुई। कब अकल आएगी तुम्हें? कभी नहीं, दिल में जवाब देकर बड़ी मुश्किल से इसने अपनी हंसी को रोका। हादी ड्राइंग रूम से आई पुकार पर इसने सर मोड़ कर पीछे देखा और इसे एक घुरी से नवाजने के बाद वापस मुड़ गया। जबकि इतनी जल्दी जान छूट जाने पर गहरा सांस लेकर झुका सर उठाते इसने पुश्त को देखकर मुंह चढ़ाया। कहाँ दफान हो गई थी मुझे बुलाकर, और झूठ क्यों बोला कि अकेली हो? अमारा को देखकर वो बरस पड़ी। झूठ कब बोला? अकेली ही थी। अभी तुम्हें फोन करके बैठी ही थी तो भाईजान अपने दोस्तों के साथ आ गए। लेकिन तुम बताओ, भाई ने कुछ कहा? कहना क्या है, किस्मत ही खराब है। तुम्हें बुलाने के लिए आवाज दी, तुम्हारे बजाय हिटलर साहब सामने आ गए। इसने बुरा सा मुंह बनाया। चलो तुम्हारे लिए एक मजे की चीज रखी है। वो ज़ैनब का हाथ पकड़ कर इसे किचन में ले आई। फ्रीजर से 2 प्यालियां निकाल कर सामने रखी। भाई अपने दोस्त के लिए लाए थे, मैंने 2 यहीं उड़ा लिए, सोचा दोनों खाएंगे। आइसक्रीम देख कर इसके मुंह में पानी आया। बड़ा जबरदस्त सोचा, वो आइसक्रीम मुंह में डालते बोली। वैसे आंटी कहाँ हैं? अम्मी आलिया आपी की तरफ गई हैं और अब्बू ऑफिस। आलिया आपी का प्रोग्राम नहीं है आने का? ज़ैनब का पूछने पर अमारा ने मुंह बनाया। आपी जितनी देर से आए इतना ही अच्छा है। एक तो आपी के आने से वैसे ही काम बढ़ जाता है, तुम्हें तो पता है ना। मजाल है जो जरा सा हिल कर काम ले, और दूसरा इनके 2 शैतान किस्म के बच्चे घुमा कर रख देते हैं। अमारा ने कानों को हाथ लगाया, जिस पर ज़ैनब ने गुस्से से इसे घूरा। कितनी जालिम खाला हो, इतने प्यारे बच्चे हैं। जी नहीं, बड़े शरारती बच्चे हैं। वैसे भी इनकी फेवरेट खाला तुम हो, इसलिए तुम जल रही हो। मुझे क्या जलकर अपना रंग खराब करना है? अगर रंग खराब भी हो गया तो क्या, फेयर एंड लवली है ना। ज़ैनब के स्टाइल से कहने पर पहले अम्मारा फिर साथ वो खुद भी खिलखिला कर हंस पड़ी। बातों के दौरान इसकी शक्ल सामने दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी तो वो एकदम खड़ी हो गई। संभल कर जाना, भाई घर पर ही हैं। अम्मारा के पीछे से आवाज आई थी। कॉलेज से आकर वो सो गई थी। जब आंख खुली तो मगरिब की अजान होने वाली थी। वो तेजी से बिस्तर से उठी, मुंह हाथ धोकर जब बाहर आई तो हुमैरा टीवी के सामने बैठी थी।
لیکن ان کا دھیان ٹی وی کی طرف نہیں تھا۔ اس کے بیٹھنے پر انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں تمہیں اٹھانے ہی والی تھی، عصر بھی تمہاری قضا ہو گئی، مغرب کی بھی اذان ہونے والی ہے۔ سمیر کدھر ہے؟ اس نے اطراف میں نظریں دوڑاتے پوچھا۔ ہادی کے پاس گیا ہے، کہہ رہا تھا کچھ میتھس کے سوال حل کروانے ہیں۔ سمیر کا ٹیوٹر پھر نہیں آیا؟ زینب کے پوچھنے پر انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ فیس بڑھانے کی بات کر رہا تھا، مہنگائی نے تو پاگل کر دیا ہے، اور پھر وہی چیزوں کی قیمتوں میں اضافے کی بات۔ یہ باتیں تو حمیرہ تقریباً روز اس سے کرتی تھی، لیکن آج وہ اسے معمول سے زیادہ پریشان لگی۔ کوئی بات ہوئی ہے امی؟ وہ جیسے بجلی کے بل کے بارے میں بتا رہی تھی، اس کے سوال پر خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آج 5 تاریخ ہے، لیکن تمہارے تایا کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے انہوں نے خرچے کی جو رقم مقرر کی ہوئی ہے، اس میں 1000 کا بھی اضافہ نہیں کیا۔ کل کو تمہاری شادی کرنی ہے، کیسے ہوگا سب کچھ؟ وہ کہہ کر رونے لگی تو زینب جو ہونٹ چباتے ہوئے انہیں سن رہی تھی، ایک دم اٹھ کر ان کے قریب آئی، انہیں بازوؤں کے حلقے میں لیا۔ امی، آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ ان کا سر چومتے بولی تو انہوں نے اسی طرح روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں ہوگا زینب، اور کس کے سہارے امید رکھوں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ سمیر ابھی بہت چھوٹا ہے، اس کا فیوچر کیا ہوگا میں نہیں جانتی، اور پتہ نہیں اس کے کمانے تک میں زندہ بھی رہوں گی یا نہیں۔ باپ تمہارا ہے نہیں، اگر ہوتا بھی تو کچھ خاص فرق نہ پڑتا، جتنی دیر وہ زندہ رہا زندگی اجیرن ہی رکھی۔ آج جو ہم تکلیف میں ہیں تمہارے باپ کی وجہ سے ہے۔ ایک انتہائی غیر ذمہ دار انسان جس نے کبھی مجھے یا تم دونوں کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا۔ اپنی عیاشیوں کے لیے اس نے اتنا قرض لے رکھا تھا کہ تمہارے دادا کی طرف سے جو جائیداد ملی وہ بھی بک گئی، الٹا اور قرض چڑھ گیا۔ اس کو اتارنے کے چکر میں آج تک گھن چکر بنی ہوئی ہوں۔ حمیرہ جو کچھ اسے بتا رہی تھی وہ بچپن سے جانتی تھی۔ جب کبھی کوئی خاص بات ہوتی تھی تب حمیرہ ماضی ان کے سامنے دہراتی، ضرور آج پھر کوئی بات ہوئی تھی۔ کیا ہوا امی؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ پریشان کھوجتی نظروں سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ انہوں نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا، اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر انہوں نے بات بدل دی۔ ایسے ہی، بس خرچے کی وجہ سے پریشان تھی۔ تم بتاؤ، دال کے ساتھ چپاتیاں ڈال لوں یا چاول بنا لوں؟ چاول بنا لیں۔ وہ سر ہلاتی کچن کی طرف مڑ گئیں، جبکہ وہ کتنی دیر تک کچن کے دروازے کو دیکھتی رہی۔ وہ صوفے پر اوندھے منہ لیٹی زمین پر رکھے نوٹس کو رٹنے میں مصروف تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ ٹی وی اسکرین پر بھی نظر ڈال لیتی، جبکہ اس کے بالکل قریب بیٹھا سمیر بھی کتاب آگے رکھے کچھ رٹنے میں مصروف تھا۔ تبھی گیٹ کھلنے کے ساتھ شانی اور سدرا کی آواز آئی۔ آ گئے یاجوج ماجوج؟ سمیر نے برا سا منہ بنایا، جبکہ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ زینب خالہ؟ دونوں شور مچاتے بھاگتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ ان کا نام زینب ہے، یہ چیخ کر اعلان کرنا ضروری ہے؟ سمیر کے ڈانٹنے پر ان دونوں کے منہ اتر گئے تو اس نے سمیر کو گھورتے ہوئے ان دونوں کو بازو کے حلقے میں لیا۔ زینب خالہ، آپ کو امارہ خالہ بلا رہی تھیں۔ شانی کے پیغام پر اس نے دائیں بائیں طرف دیکھا جہاں حمیرہ پالک کاٹنے میں مصروف تھی۔ اس نے مدد طلب نظروں سے سمیر کو دیکھا، جس نے اس کا مطلب سمجھ کر سر تقریباً کتاب میں گھسا لیا۔ اس نے بے بسی سے شانی اور سدرا کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی اتنی چلچلاتی دوپہر میں امارہ اسے کیوں یاد کر رہی ہوگی، کیونکہ عالیہ آپی کی سواری اپنے 2 عدد بلونگڑوں کے ساتھ تشریف لا چکی تھی، اور عالیہ آپی کو تو جیسے تیسے سنبھال لیتی، لیکن ان کے شانی اور سدرا کو سنبھالنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ امارہ ان کی سگی خالہ تھی، لیکن وہ اس سے امارہ سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور وہ بھی ان سے بہت پیار کرتی۔ امی، میں ذرا امارہ کی طرف جا رہی ہوں۔ تمہیں اتوار والے دن بھی چین نہیں؟ کتنے کام ہیں، کپڑے دھونے والے ہیں، صفائی باقی ہے۔ صفائی میں نے کر دی ہے امی، اور مشین میں شام کو لگا لوں گی، ابھی گرمی بہت ہے۔ کرنی تو تم نے اپنی ہے، پھر پوچھتی کیوں ہو؟ تو پھر میں جاؤں؟ اس نے مسکراتے ہوئے ان سے پوچھا۔ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا، جس کا مطلب ان کی رضامندی تھی۔ وہ شانی اور سدرا کا ہاتھ تھام کر باہر نکل آئی، اور اس کے پیچھے سمیر بھی۔ اتنی سخت گرمی میں وہ پچھلے 15 منٹ سے مسلسل دیوار پر ٹنگی تھی، پسینہ تو بہہ ہی رہا تھا، چہرہ الگ دہک رہا تھا۔ زینب خالہ، میرے لیے بھی۔ نیچے کھڑی سدرا ٹھنکی تو اس کا دل چاہا جوتی اتار کر اسے 2 لگائے۔ کچھ میرے لیے بھی رہنے دو زلیلو، کب سے تو تمہارے لیے جامن اتار رہی ہوں، ٹھونس ٹھونس کر پیٹ نہیں بھرا تم لوگوں کا۔
ذرا اس دیوار پر کھڑے ہو کر دیکھو تو پتہ چلے، ستیہ ناس ہو گیا میرا۔ اس نے دوپٹے سے چہرہ صاف کیا جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے درخت کی شاخ کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ میں تو پہلے ہی کہا تھا سن بلوک لگا کر چڑھنا۔ امارا کی آواز میں ہنسی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں تو میں اتر کر دیکھتی ہوں۔ سمیر سیڑھی پکڑو۔ ابھی اس نے سیڑھی پر ایک قدم رکھا تھا جب سدرا نے منہ پھاڑ کر رونا شروع کر دیا۔ اس نے گھبرا کر ساتھ والوں کے گھر کی طرف دیکھا۔ اس کا تو بھونپو بند کرواؤ، وہ دانت پیس کر بولی۔ یار تھوڑے اور اتار دو۔ امارا کی التجا پر اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ نیچے سے آرڈر دینے سے بہتر ہے خود آ کر اتار لو۔ مجھے تمہاری طرح بندریا والے سٹیپ نہیں آتے۔ احسان فراموش۔ اس کے چیخنے پر امارا نے کانوں کو ہاتھ لگا کر اپنے الفاظ واپس لیے تو اس کا غصہ کچھ کم ہوا۔ اب باہر کا دھیان رکھنا، یہ نہ ہو کہ کوئی آ جائے۔ اس نے درخت پر چھڑی مارنے سے پہلے محتاط نظروں سے کلیم انکل کے بند دروازے کو دیکھا اور دوسری نظر دیوار کے بالکل پاس سوئے ان کے خوفناک کتے کو، اور پھر تھوک نکل کر چھڑی زور سے شاخ پر ماری۔ کچھ جامن ٹوکری میں اور کچھ نیچے گرے۔ خالہ، ہادی ماموں آ گئے۔ شانی جس کی ڈیوٹی گیٹ پر لگائی تھی اتنی زور سے چلایا کہ بوکھلاہٹ میں اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹوکری نیچے سوئے کتے پر جا گری۔ وہ بھی ہڑبڑا گیا اور جو اس نے بھونکنا شروع کیا تو وہ رونے والی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اترتی ہادی اپنی بائک سمیت اندر تھا۔ گھبراہٹ میں اس نے سیڑھی سے اترنے کے بجائے چھلانگ لگا دی۔ نتیجہ حسب معمول تھا۔ اس کے گھٹنوں اور کوہنیوں پر بری طرح چوٹ لگی لیکن وہ پھر بھی سیدھی کھڑی ہو گئی۔ امارا نے افسوس سے اس کی چھلی ہوئی کوہنیاں دیکھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی ہادی ان کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے غور سے سب کو دیکھا جن کے ہونٹ جامنی ہو رہے تھے۔ اس نے امارا پر ایک غصیلی نظر ڈالی تو وہ سٹ پٹا کر سر جھکا گئی۔ زینب کب سے منتظر تھی کہ وہ اسے ڈانٹے اور جائے۔ ہادی کی نظر سدرا اور شانی سے ہوتی ہوئی اس پر جو رکی جو حال سے بے حال ہو رہی تھی۔ تب ہی دیوار کے پار کتا پھر بھونکا اور وہ اچھل پڑی۔ ساکت ماحول میں ہلچل ہوئی اور سدرا کی زبان میں کھجلی۔ ہادی ماموں جامن کھائیں، زینب خالہ نے وہاں سے اتارے ہیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ ہادی جو اندازے لگا رہا تھا اس کی سدرا نے گواہی دے دی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ آخرکار اس کا منہ کھل ہی گیا۔ کوئی طریقہ ہے اتنی گرمی میں دوپہر کے وقت دیواروں پر لٹک کر بندروں والے کرتب کیے جائیں؟ ہادی بھائی بندر نہیں بندریا والے۔ سمیر کے کہنے پر زینب نے اسے گھورا۔ دوپہر کو لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ اگر کلیم انکل یا ان کا کوئی بیٹا باہر نکل آتا تو تمہیں خود کو یہ احساس نہیں؟ وہ زور سے بولا تو اسے بھی بولنا پڑا۔ آپ ہمیشہ مجھے ہی ڈانٹتے ہیں، یہ بھی تو میرے ساتھ تھے، انہیں تو آپ نے کچھ نہیں کہا۔ دیوار پر کون چڑھا تھا؟ وہ ماتھے پر تیوری ڈال کر اسے دیکھنے لگا۔ انہوں نے مجھے جامن اتارنے کو کہا تھا، وہ منہ بسول کر بولی۔ وہ بچے ہیں، تم تو بچی نہیں۔ اب کی بار اس نے منہ سختی سے بند کر کے سر جھکا لیا۔ بھائی وہ زینب پر مسلسل برستے دیکھ کر امارا کو درمیان میں کودنا پڑا۔ تم چپ رہو، تم اسے منع نہیں کر سکتی تھی۔ دیکھو اس کا حلیہ۔ ہادی نے اس کے بازو کی طرف اشارہ کیا۔ آئندہ اگر تم نے یوں بندروں والی حرکتیں کی تو میں آنٹی سے تمہاری شکایت بعد میں کروں گا، پہلے خود تمہیں دیکھ لوں گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ اور بھاگو تم لوگ، سدرا اور شانی کو کہہ کر وہ اندر کی طرف مڑ گیا۔ یہ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ زینب نے قہر آلود نظروں سے اسے جاتے ہوئے گھورا۔ میں کیا شوق سے چڑھی تھی دیوار پر؟ تم نے کہا تھا، اور ڈانٹ بھی مجھے پڑی۔ ایک تو اتنی گرمی، اوپر سے درد دیتی چوٹیں، اور مزید اتنی ڈانٹ۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چھوڑو یار۔ امارا نے دل جوئی کے لیے اس کا ہاتھ تھاما جسے اس نے جھٹکے سے کھینچا۔ تم تو بات مت کرو مجھ سے۔ وہ دھپ دھپ کرتی وہاں سے نکل گئی جبکہ وہ چاروں حیران اور پریشان کھڑے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ وہ صوفے پر نیم دراز ڈرامہ دیکھ رہی تھی جب سمیر بیگ اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے ناراضگی سے منہ دوسری طرف موڑا۔ آج اتنی دیر لگا دی؟ حمیرہ نے سمیر سے پوچھا جو آتے ہی پھر رجسٹر کھول کر بیٹھ گیا۔ کل میتھس کا ٹیسٹ ہے، سر بھی نہیں آئے تو میں ہادی بھائی کے پاس چلا گیا، اور باجی آپ نے مجھے اس دن جو سمری لکھ کر دی تھی میں نے ہادی بھائی کو چیک کروائی، اتنی غلطیاں نکلی ہیں اس میں سے۔ ہاں تو مجھے کہا ہی نہ کرو، اپنے جینیس ہادی بھائی سے پڑھ لیا کرو۔ ہادی بھائی کا چمچہ۔ اس نے منہ بنایا تو سمیر نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا۔ باجی آپ دوپہر سے اب تک اسی بات کو لے کر بیٹھی ہیں؟ تمہیں اتنی چوٹیں لگتی تو پوچھتی،
बजाय मेरी हमायत में तुम बोलते, उल्टा तुमने मुझे बंदरिया कहा। इसका अंदाज इतना जला हुआ था कि सुमेर के साथ हुमैरा की भी हंसी छूट गई। मैंने तो सिर्फ हादी भाई की क्रिएशन की थी मैंने तो हादी भाई की करेक्शन की थी। वो आपको बंदर कह रहे थे, जबकि आप तो मोन्नस हैं। बड़े आए तुम उर्दू दान, और तुम्हारे हादी भाई की तो आखिरी लफ्ज वो मुंह में बुदबुदा कर रह गई। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो ज़ैनब? इसने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें डांटा था। तुम जानती हो हकीम साहब के बेटे कैसे हैं। यूं ही कोई गलत सलत इल्ज़ाम लगा देते तो। वैसे भी तुम्हें खुद एहसास होना चाहिए। तुम BA की स्टूडेंट हो, एक लड़की होकर यूं दीवारों पर छलांगे लगाना अच्छा लगता है? बात के इख्तिताम पर उन्होंने गौर से इसका झुका हुआ सर देखा, लेकिन कोई नतीजा अखज़ नहीं कर सकी तो इन्हें दोबारा टोकना पड़ा। अमारा भी तो तुम्हारी उम्र की है, कितनी सुलझी हुई है। वो जो सर झुकाई ने सुन रही थी, जल कर बोली, बहन किसकी है? इसके अंदाज पर हुमैरा हंस पड़ी। तुम ख्वामखा नाराज हो रही हो। हादी ने जो किया ठीक किया। इसकी जगह तुम्हारा भाई होता तो ऐसा ही करता। शाबाश अम्मी, बजाय मेरी चोटों पर अफसोस करने के आप दोनों हादी भाई के वकील बनकर बैठ गए हैं। इससे पहले कि हुमैरा कुछ बोलती, दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने इन्हें उठने पर मजबूर किया। खाला, खाला। अगले ही पल सिद्रा और शानी भागते हुए आए। इन दोनों के हाथ में काफी सारे गुब्बारे थे। ये मैं आपके लिए लाया हूँ। शानी ने चॉकलेट इसके आगे की तो इसने जताती नजरों से सुमेर को देखा। देखो, इसे प्यार कहते हैं। इतना सा बच्चा अपने पैसों से मेरे लिए चॉकलेट लाया है, और तुम अपनी सगी बहन को छोड़कर दूसरों के गुण गा रहे हो। खाला, हादी मामू ने हमें ये चॉकलेट और बैलून्स लेकर दिए। मैं इनमें से एक आपके लिए लाया हूँ। और चॉकलेट खाने के लिए खुला, इसका मुंह खुला ही रह गया। सुमेर का कहका बेसाख्ता था। इसने चॉकलेट टेबल पर पटकी और अंदर चली गई। अमारा ने कुछ हैरत से इन्हें अकेला आते देखा। ज़ैनब खाला कहाँ हैं? वो नहीं आई। शानी के कहने पर इसने नासमझी से दोनों को देखा। खाला, वो ज़ैनब खाला को गुस्सा था, वो कमरे में चली गई। और सुमेर भाई कह रहे थे वो हादी मामू से नाराज हैं। पता नहीं भाई को ज़ैनब से क्या मसला है। अपनी बेहद प्यारी दोस्त की नाराजगी का ख्याल ही इसे परेशान करने के लिए काफी था। वो जब भी आती है भाई वजह बेवजह इसे डांट देते हैं। मेरी एक ही दोस्त है, इससे भी भाई दोस्ती खत्म करवाएंगे। अमारा रो देने वाले अंदाज में बोली। डोर बेल की आवाज पर जहां बातों का सिलसिला रुका, वहीं शानी भागता हुआ बाहर गया। वापसी पर इसके साथ हादी था। अंदर दाखिल होते ही इसने बा आवाज बुलंद सलाम किया। तुम्हें क्या हुआ? सोफे पर बैठते ही इसकी नजर अमारा पर पड़ी, जिसके मुंह पर 12 बज रहे थे। मामू, अम्मारा खाला को गुस्सा आ रहा है क्योंकि ज़ैनब खाला नाराज हो गई। चलो अच्छा हुआ जान छूटी, हादी ने बड़े मुतमईन अंदाज में कहकर सिद्रा को गोद में उठाया, जबकि अमारा ने शिकायती नजरों से माँ को देखा। हादी, तुम क्यों इस बेचारी बच्ची के पीछे पड़े रहते हो? वो कहाँ की बेचारी है? शैतान भी इसके सामने आने से पहले एक बार जरूर सोचता होगा। ज़ैनब को बेचारी कहे जाने पर वो अच्छा खासा बदमजा हुआ। अब ऐसे तो ना कहो हादी, वो बहुत अच्छी बच्ची है। जहाँ होती है रौनक लग जाती है। बस थोड़ी सी शरारती है। आलिया को भी वो अमारा की तरह अजीज थी, इसलिए बेसाख्ता बोली। थोड़ी शरारती नहीं, काफी बदतमीज है। हादी, समीना ने ऊंची आवाज में से झुड़का। वो अमारा की दोस्ती है वो अमारा की दोस्त है, और शरारती होना कोई ऐब नहीं। हादी ने बारी बारी सबकी शक्ल देखी और सबके चेहरों पर इसके लिए नाराजगी थी। और हमेशा ज़ैनब से टाकरा होने के बाद इसे ऐसी ही नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करना पड़ता, जो ज़ैनब के लिए इसकी चिढ़ में पहले की निस्बत और इजाफा हो जाता। इसने अपने कंधे यूं झटके जैसे कह रहा हो, मेरी तरफ से वो भाड़ में जाए। अब यहाँ ज़ैनब नामा ही चलता रहेगा या मुझे कोई चाय भी पूछेगा? वो अमारा पर एक गुस्सीली नजर डालते हुए उठ खड़ा हुआ। वो कपड़े इस्त्री कर रही थी जब सुमेर अंदर दाखिल हुआ। बाजी, अम्मी बुला रही हैं, ताया अबू आए हैं। वो जिस तेजी से अंदर आया था, इसी तेजी से बाहर निकल गया। इसने एक नज़र कपड़ों पर डाली जिन्हें इसने इस्त्री करना था, फिर स्विच ऑफ करके बाहर आ गई। वहाँ ताया जी, हुमैरा के अलावा कोई और भी था। वो जोर से सलाम करती हुई अंदर दाखिल हुई। इन सब ने एक साथ इसे देखा। वो नजम साहब के साथ बैठ गई, जबकि नजरें सामने बैठे शख्स पर थीं। इसकी नजरों के ताक़ुब में नजम साहब ने भी देखा और मुस्कुरा कर पूछा, पहचाना? कौन है? इसने अब गौर से सामने बैठे शख्स को देखा। बड़ी बड़ी आंखें जो कदरे सुर्ख थीं, बड़ी बड़ी मूछें, कसरत सिगरेट नोशी से स्याह पड़ते होंठ, भरा हुआ चेहरा, शक्ल कुछ जानी पहचानी थी।
اسے یوں گھورتا پا کر سامنے بیٹھا شخص مسکرایا تو اس نے نظریں گھمائی۔ نہیں پہچانا؟ تایا جی نے دوبارہ پوچھا تو اس نے سر نفی میں ہلایا۔ یہ ناظم ہے، تمہارا کزن۔ او، اس کی اوہ بے ساختہ تھی۔ سوری بھائی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، دراصل کافی سال پہلے آپ کو دیکھا تھا۔ ہاں، تب تو یہ گڑیا بہت چھوٹی تھی اور بہت شرارتی بھی۔ نجم صاحب نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہاں، لیکن اب تو بڑی ہو گئی ہے اور خوبصورت بھی۔ ناظم اس پر نظریں جمائے بولا۔ اپنی تعریف پر وہ جھینک کر مسکرائی، جبکہ ان کی باتیں سنتی حمیرہ نے کچھ چونک کر ناظم کو دیکھا۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ ناظم اب بھی اس سے مخاطب تھا۔ میں 4th ایئر میں ہوں۔ آگے کیا کرو گی؟ میں MA میں ایڈمیشن لوں گی۔ اتنا پڑھ کر کیا کرو گی؟ کرنا تو وہی ہے، ہانڈی روٹی۔ ناظم کے کہنے پر اس نے لمحہ بھر کے لیے اس کی شکل دیکھی۔ جانتی تھی اس کے تایا کے بچوں کو پڑھنے میں دلچسپی نہیں تھی، اس لیے تعلیم کی افادیت پر انہیں لیکچر دینا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف تھا۔ انہیں جواب دیے بغیر وہ تایا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ابھی اس نے تائی کا حال احوال ہی پوچھا تھا جب حمیرہ بولی، زینب جاؤ تایا جی اور بھائی کے لیے چائے بنا لاؤ۔ 1 منٹ امی۔ اس کا مزید باتیں کرنے کا موڈ دیکھ کر انہیں غصہ آیا۔ زینب، سنا نہیں تم نے؟ زینب نے کچھ حیرت سے ماں کا بگڑا موڈ دیکھا اور خاموشی سے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ چائے کا پانی رکھ کر اس نے کباب فرائی کیے۔ چائے سرو کر کے وہ بیٹھنے لگی تو حمیرہ بولی، زینب کپڑے استری کر لو، لائٹ چلی جائے گی۔ زینب نے کچھ حیرت سے ماں کو دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی ناظم بول پڑا، لگتا ہے سارا کام زینب کرتی ہے، اتنی ننھی سی تو جان ہے، اتنا کام نہ کروایا کریں تو اور کیا ناظم بھائی، میں کیا بھلا کام کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں؟ شہ ملتے ہی وہ بھی اٹھلا کر بولی تو ناظم کھل کر مسکرایا۔ تو زینب رانی، تم ہمارے ساتھ چلو، شہزادیوں کی طرح تمہیں رکھوں گا، پانی بھی پینا ہوگا تو نوکر حاضر ہوگا۔ وہ تو شاید جانے کے لیے ہاں ہی کر دیتی کہ حمیرہ نے پھر ٹوکا، زینب۔ ان کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ کپڑے استری کرتے ہوئے وہ حمیرہ کے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ باجی، تایا جی آپ کو بلا رہے ہیں۔ سمیر کے پیغام پر وہ باہر نکل آئی۔ وہ دونوں جانے کے لیے تیار تھے۔ تایا جی نے پہلی باری سے 1000 کا نوٹ تھمایا تھا۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اسے نوٹ پر نہیں بلکہ ان کے رویے پر حیرت ہوئی، کیونکہ پہلے وہ جب بھی آتے کھڑے کھڑے آتے، اس کی ماں کو پیسے تھماتے اور بس، جبکہ آج وہ بیٹھے بھی تھے، ان سے باتیں بھی کی، اور سب سے بڑی بات ناظم بھائی، وہ پہلی بار ان کے گھر آئے تھے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر ناظم نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس نے مسکرا کر تھاما۔ اچھا تو زینب رانی، پھر جلدی ہی ملاقات ہوگی۔ ناظم کے ہاتھ کا دباؤ اس کے ہاتھ پر بڑھا۔ حمیرہ رات کے کھانے کی تیاری کے لیے کچن میں چلی گئی، جبکہ وہ اور سمیر لاؤنج میں بیٹھ کر جانے والے مہمانوں کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ وہ سونے کے لیے جب کمرے میں آئی تو سمیر سو چکا تھا۔ حمیرہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ وہ ان کے پہلو میں آ کر لیٹ گئی۔ امی، آج تایا جی کتنے چینج لگ رہے تھے، اور اچھے بھی۔ اور ناظم بھائی، وہ بھی کتنے اچھے ہیں۔ میں نے پہلی بار ان کو ان کی شادی پر دیکھا تھا، تب کتنے پتلے تھے، اب تو کافی خوفناک ہو گئے ہیں۔ وہ کہہ کر خود ہی ہنس پڑی، جبکہ حمیرہ بالکل خاموش تھی۔ اور ان کی وائف، وہ کتنی پیاری تھی، ان کو بھی دیکھے کتنا عرصہ ہو گیا۔ وہ شاید ماضی کے ان لمحوں کو سوچنے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ کروٹ بدل کر ماں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ امی، میرا بہت دل کرتا ہے ہمارے بہت سے رشتے دار ہوں، لیکن آپ بھی اکلوتی تھیں۔ بچپن میں تھوڑا سا یاد ہے، نانو تھی، نانا کو تو کبھی دیکھا ہی نہیں، ماموں خالہ بھی نہیں، پاپا بھی بہت تھوڑے یاد ہیں، صرف ایک تایا ہے، ان سے بھی بس ایسے تعلقات ہیں، ہم کبھی ان کے گھر نہیں گئے، وہ بھی بہت کم آتے ہیں۔ آج پہلی بار میں ناظم بھائی سے ملی ہوں، اور جو تایا جی کی 3 بیٹیاں ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں وہ کیسی ہیں۔ اس کے لہجے میں حسرت تھی۔ امی، ناظم بھائی کتنے خلوص سے ہمیں دعوت دے کر گئے ہیں، ہم چلیں ان کے گھر؟ وہ بڑی آس سے چہرہ دیکھنے لگی۔ سو جاؤ زینب۔ اس کے سوال کے جواب میں انہوں نے اسے مشورہ دے کر آنکھیں بند کر لیں۔ امی، اب کہ اس نے حیرت سے انہیں پکارا، آپ ایسے بیہیو کیوں کر رہی ہیں؟ آپ ہی کہتی تھیں کہ تایا جی کو ہمارا خیال نہیں، کوئی ہماری خبر گیری نہیں کرتا۔ اب جب وہ اتنی اچھی طرح ملے ہیں تو آپ؟ وہ جو الجھ کر انہیں دیکھ رہی تھی، ان کی مسلسل خاموشی پر چپ رہ گئی۔ امی، اس کا دوبارہ بات کرنے کا موڈ دیکھ کر حمیرہ نے آنکھیں کھولیں۔ وہ ان کی آنکھوں میں وہ واضح طور پر غصہ دیکھ سکتی تھی۔ زینب، لوگ ہمیشہ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں، کبھی فطرت بھی بدلی ہے۔ تمہارے وہ تایا جنہوں نے سالوں ہماری خبر نہیں لی، جو کبھی آئے بھی تو پل دو پل کے لیے۔
کبھی جو تمہارے یا سمیر کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، تو پھر آج یہ سب کیوں؟ ان کی کیوں پر وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی تو انہیں جواب دینے کے بجائے سر جھٹک کر خود کو مزید بولنے سے روکا۔ اور ہاں، ایک بات اور، اگر تمہارے تایا اور خاص طور پر ناظم آئے تو تمہیں وہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ان سے پوچھنا تو بہت کچھ چاہتی تھی، لیکن ان کا سخت انداز دیکھ کر خاموش رہ گئی۔ اچھا ہوا تم آ گئیں، میں تو تمہاری ہی طرف آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر امارہ بے ساختہ بولی۔ خیریت؟ زینب نے آئیبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ امی نے کڑی بنائی تھی، دہی لے کر آ رہی تھی۔ وہی لے کر آ رہی تھی۔ کڑی؟ زینب نے چٹکھارا لے کر اسے دیکھا۔ ایک باؤل میں کڑی ڈال کر میرے لیے علیحدہ رکھ دو اور امی کے لیے پلیٹ میں ڈال کر لے آؤ۔ وہ دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتی ہوئی کچن میں رکھے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کے گرد رکھی کرسیوں میں سے ایک کھینچ کر بیٹھ گئی۔ بھوکی نہ دیدی؟ کڑی پلیٹ میں ڈالتے ہی امارہ نے اسے چڑھایا، لیکن اس نے بالکل بھی برا نہ مانا۔ نیور مائنڈ، کڑی کے لیے تمہاری جلی کٹی بھی منظور ہے۔ اس کے کہنے پر امارہ نے مسکراتے ہوئے ایک پلیٹ اس کے سامنے اور دوسری اپنے آگے رکھی۔ کڑی تو چلو قسمت سے مل گئی، ویسے میں انگلش کے نوٹس لینے آئی تھی۔ امارہ نے فریج سے بوتل نکال کر گلاس اور پانی کی بوتل دونوں اس کے سامنے رکھے۔ آنٹی گھر پر نہیں؟ گھر پر ہی ہیں، فون پر مصروف۔ عالیہ آپی نے کوئی لڑکی پسند کی ہے بھائی کے لیے۔ اور زینب کو پانی پیتے ہوئے زبردست اچھو لگا۔ امارہ نے اٹھ کر اس کی پشت نہیں سہلائی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ کیا کہنے والی ہے۔ آخرکار زینب نے بڑی مشکل سے خود کو نارمل کیا، لیکن ساتھ ہی اسے ہنسی کا دورہ پڑا۔ میں وجہ پوچھ سکتی ہوں تمہاری اس ڈرائیکولا والی ہنسی کی؟ میرا خیال ہے ہنسنے والی ہی بات ہے، شادی، وہ بھی ہادی بھائی کی۔ کیوں؟ اس میں مزاحیہ کیا ہے؟ امارہ نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ یہ چھوڑو، مجھے بتاؤ وہ کون مظلوم اور قابل رحم، قابل ہمدرد، بلکہ دنیا کی فضول ترین لڑکی ہے جس کی قسمت تمہارے بھائی سے پھوڑی جا رہی ہے؟ مائنڈ یور لینگویج۔ امارہ نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ خبردار جو میرے بھائی اور میرے ہونے والی بھابھی کی شان میں کوئی گستاخی کی، بلکہ وہ تو خوش قسمت ترین لڑکی ہوگی جس کی شادی میرے بھائی سے ہوگی۔ اچھا؟ زینب کا اچھا کافی لمبا اور طنزیہ تھا۔ کیوں؟ تمہیں کوئی شک ہے؟ شک نہیں، یقین ہے۔ تمہارا بھائی دنیا کا سڑیل ترین، مغرور، بد دماغ، ان رومانٹک، حسے مزاج سے کوسوں دور بھاگنے والا بندہ ہے۔ دل کی جگہ پتھر فٹ ہے۔ جس لڑکی کی شادی ان کے ساتھ ہوگی، بیچاری اس دل نما پتھر سے سر پھوڑ پھوڑ کر ہی مر جائے گی۔ تمہارے بھائی صاحب تو اس کے سانس لینے پر بھی پابندی لگا دیں گے۔ یہاں مت جاؤ، وہاں مت جاؤ۔ اگر وہ روئے گی تو موصوف اسے تھپڑ جڑ دیں گے۔ وہ ہنسے گی تو تمہارے بھائی نے اسے گھور گھور کر ہی اس کا خون جلا دینا ہے۔ لڑکیاں ایسی چیزوں کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ اس نے ناک چڑھا کر کہا۔ اگر تم میری دوست نہ ہوتی تو میرے بھائی کی شان میں اتنی گستاخی کرنے کے بعد یہاں زندہ نظر نہ آ رہی ہوتی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، سچ بولنے کا تو زمانہ ہی نہیں۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی۔ اپنے بھائی تو سب کو چاند ہی نظر آتے ہیں، ذرا کسی اور کی نظر سے۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ دروازے کے بالکل درمیان میں ہادی کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کی سانس سینے میں اٹک کر رہ گئی، پھر اس نے تھوک نگل کر نظروں کے زاویے کے ساتھ رخ بھی بدلا۔ امارہ، میرے اور امی کے لیے چائے لون میں لے آؤ۔ خاموشی پر اس نے ڈرتے ڈرتے مڑ کر دیکھا، وہ جا چکا تھا۔ اس نے بے چارگی سے امارہ کی طرف دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر امارہ کا زبردست قہقہ ابلا تھا اور وہ رونے والی ہو گئی۔ پتہ نہیں کیا سنا اور کیا نہیں، وہ ہاتھ مسلتی پریشانی سے بولی۔ اب جو بھی ہو، تم نے تو اپنے دل کی بڑھاس نکال لی۔ امارہ، اب کیا ہوگا؟ چائے میں پتی ڈالتے ہوئے امارہ نے زینب کا چہرہ دیکھا جو ستا ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا یار، اگر بھائی نے سنا ہوتا تو تم صحیح سلامت یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ تمہیں پتہ تو ہے، انہیں تو پہلے ہی موقع چاہیے تم پر غصہ کرنے کا۔ ہاں یہ تو ہے۔ سمجھ میں آنے پر اس نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرا سانس لیا۔ تم بیٹھو، میں آتی ہوں، امارہ ٹرے باہر لے جاتے ہوئے بولی تو وہ بھی اس کے پیچھے نکل آئی۔ نہیں، میں جا رہی ہوں۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی باہر آئی۔ وہ اپنے ہی دھیان میں چلی جا رہی تھی جب ان کے بالکل قریب ایک بائک آ کر رکی۔ انہوں نے چونک کر اپنے دائیں طرف دیکھا اور وہ جو کچھ سخت کہنے کا ارادہ کر رہی تھی، ہادی کو دیکھ کر مسکرا دی۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کہاں جا رہی ہیں آنٹی؟ یہ بس مارکیٹ تک جا رہی تھی۔ پیدل؟ اس نے کچھ حیرت سے انہیں دیکھا، کیونکہ مارکیٹ کافی دور تھی۔ نہیں، آگے سے کوئی رکشہ لیتی ہوں۔ چلیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، اس نے بائک کو کک لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، تمہیں دیر ہو جائے گی، مجھے مارکیٹ سے پہلے بل جمع کروانے بینک جانا ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس۔ ہادی نے اب قدرے غور سے ان کا چہرہ دیکھا۔ چلے، پھر میں پہلے آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ اب کے بار حمیرہ مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں چلی جاؤں گی۔ نہیں آنٹی، آپ بیٹھیں، وہ حتمی انداز میں بولا تو حمیرہ متذبذب ہو گئی۔ بیٹا، ڈاکٹر کے پاس دیر ہو جائے گی، بینک بند ہو جائیں گے، بل کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ کوئی پرابلم نہیں آنٹی، پہلے آپ کو ڈاکٹر کے پاس چھوڑوں گا، پھر بل جمع کروا کر آپ کو پک کر لوں گا، وہاں سے مارکیٹ لے جاؤں گا۔ اس کی تفصیل سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ ان کو خاموش دیکھ کر وہ دوبارہ بولا، آنٹی، اگر آپ کو بائک پر بیٹھنے سے ڈر لگ رہا ہے تو میں گاڑی لے آتا ہوں۔ وہ کھل کر مسکرائیں۔ اب تم اپنی آنٹی کو شرمندہ کر رہے ہو۔ اچھا چلو۔ وہ اس کے پیچھے بائک پر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر جب وہ باہر آئی، وہ بائک پر بیٹھا یقیناً ان ہی کا منتظر تھا۔ اتنی شدید گرمی میں کھلے آسمان کے نیچے جب سورج آگ برسا رہا تھا، پتہ نہیں وہ کب سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ انہیں بے ساختہ اس پر پیار آیا۔ ان کو آتا دیکھ کر وہ سیدھا ہوا۔ اس کے قریب پہنچنے پر انہوں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ صاف رنگت بری طرح دمک رہی تھی اور سفید ٹی شرٹ بری طرح بھیگی تھی۔ ہادی بیٹا، آپ اندر آ جاتے، وہ شرمندگی سے بولیں۔ کوئی بات نہیں آنٹی، آپ یہ بتائیں ڈاکٹر نے کیا کہا؟ کچھ خاص نہیں، بی پی ہائی تھا۔ آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ کام آپ کے کرنے والے نہیں۔ آپ سمیر سے کیوں نہیں کہتی؟ وہ ابھی چھوٹا ہے۔ ان کے کہنے پر وہ سر جھٹک کر بولا۔ اتنا بھی چھوٹا نہیں آنٹی، میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے، گروسری اور بل وغیرہ کا کام تو کر سکتا ہے۔ اس کی بات پر وہ خاموش ہو گئیں تو وہ اپنے جذباتی انداز پر خود کو سرزنش کر کے رہ گیا۔ اینی وے آنٹی، آئندہ آپ بل اور گروسری یا کوئی کام ہو مجھ سے کہیں گی، آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ ارے نہیں بیٹا، آپ کو آفس تو جانا ہوتا ہے۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں، گھر کے بل بھی میں جمع کرواتا ہوں، آپ کے بھی لے جاؤں گا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ مجھے اپنا نہیں سمجھتی۔ اسے ایک دم سنجیدہ ہوتا دیکھ کر وہ بوکھلا کر جلدی سے بولیں، نہیں، ایسا نہیں ہے ہادی، میں نے تو ہمیشہ آپ کو اپنا بیٹا سمجھا ہے۔ بس پھر آنٹی، بیٹے کو منع نہیں کرتے، اس کی بات مانتے ہیں۔ اب کے بار انہوں نے مزید کوئی بات نہیں کی اور مسکرا کر اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ ڈور بیل کی آواز پر وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر حمیرہ پر پڑی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، دوسری نظر حمیرہ کے پیچھے کھڑے ہادی پر پڑی۔ راستہ تو دو، بت بن کر دروازے میں ہی کھڑی ہو گئی ہو۔ حمیرہ کے گھرکنے پر وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی تو حمیرہ کے پیچھے ہادی ادھر ادھر دیکھے بغیر دونوں ہاتھوں میں شاپرز لیے اندر داخل ہوا۔ وہ بھی حیران ہوتی ہوئی اندر آئی، جہاں وہ ڈائننگ ٹیبل پر شاپرز رکھنے کے بعد سمیر سے کہہ رہا تھا، اب تم بچے نہیں ہو، بڑے ہو گئے ہو، اور اس گھر میں تم واحد مرد ہو۔ کیا یہ اچھا لگتا ہے تمہارے ہوتے ہوئے آنٹی باہر جا کر لائنوں میں لگ کر بل جمع کروائیں؟ اس نے دیکھا سمیر جو اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اکثر اور بیشتر اسے اور حمیرہ کو زج کر کے رکھ دیتا تھا، آج ہادی کے سامنے بھیگی بلی بنا کھڑا تھا۔ ہادی بھائی، اکثر اسکول سے لیٹ ہو جاتا ہوں، پھر اسکول کے بعد ٹیوشن، وہاں سے بھی لیٹ آتا ہوں، اور دوسرا، امی نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا۔ یہ کام نہ کرنے کے بہانے ہیں، اور اگر آنٹی تمہیں کچھ نہیں کہتی، تمہارا احساس کرتی ہیں، تو بیٹا ہونے کے ناطے تمہارا بھی فرض ہے کہ تم ان کا احساس کرو۔ سمیر نے مدد طلب نظروں سے ماں کو دیکھا۔ ہادی بیٹا، تم بیٹھو، اتنے گرمی میں کھڑے رہے ہو، میں تمہارے لیے شربت لے کر آتی ہوں۔ نہیں آنٹی، میں چلتا ہوں، ویسے بھی مجھے دیر ہو گئی ہے، وہ اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈال کر بولا۔ صرف 2 منٹ لگیں گے، کہتے کے ساتھ ہی انہوں نے زینب کو آواز دی، جو دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ فوراً آگے آئی۔ جاؤ، بھائی کے لیے شربت لے آؤ۔ جب وہ لیمن اسکواش لے کر آئی تو وہ سمیر سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ اس نے ٹرے اس کے سامنے کی تو اس نے زینب کی طرف دیکھے بغیر گلاس تھام لیا۔ ابھی وہ ٹرے کچن میں رکھ کر نکلی ہی تھی کہ وہ جانے کو تیار کھڑا تھا۔ لگتا ہے
کچھ زیادہ ہی گرمی لگ رہی تھی۔ خالی گلاس دیکھ کر اس نے سوچا، آنٹی آپ کو کوئی کام ہو بس آپ مجھے فون کریں گی۔ حمیرہ سے کہہ کر وہ دروازے کی طرف مڑا۔ وہ اس کے پیچھے دروازہ بند کرنے آ رہی تھی۔ پھر ہادی کے دروازہ کھولتے ہی ناظم کی شکل دکھائی دی۔ ہادی نے ناظم کو اور ناظم نے ہادی کو دیکھا۔ ہادی نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا تو وہ آگے بڑھ آئی۔ یہ ناظم بھائی ہیں، میرے تایا کے بیٹے۔ تعارف کروانے پر ہادی نے مسافے کے لیے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جسے بڑے تکلف کے بعد تھام لیا گیا۔ آئے ناظم بھائی۔ ہادی کی پشت کو مسلسل گھورنے پر اسے ناظم کو متوجہ کرنا پڑا۔ ہاں 1 منٹ۔ اس نے چونک کر پہلے زینب کو دیکھا اور پھر واپس مڑ گیا۔ جب وہ واپس آیا اس کے ہاتھ میں کئی شاپرز تھے۔ وہ دونوں آگے پیچھے اندر داخل ہوئے تو حمیرہ نے حیرت سے ناظم کو دیکھا۔ اس کے سلام کا جواب بھی انہوں نے اسی حیرت سے دیا۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا آپ سے ملتا جاؤں۔ حمیرہ کی حیران شکل دیکھ کر اس نے کھسیا کر وضاحت دی تو حمیرہ بڑی دقت سے مسکرائیں۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ وہ شاپرز ٹیبل پر رکھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ میں آپ لوگوں کے لیے لایا تھا۔ اس نے شاپرز کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ خالی ہاتھ آنا اچھا نہیں لگتا چچی۔ اس نے کہہ کر زینب کی طرف دیکھا جو صوفے کے پیچھے کھڑی حمیرہ اور ناظم کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں زینب پر محسوس کر کے حمیرہ نے اسے وہاں سے ہٹانا چاہا۔ زینب جاؤ بھائی کے لیے ٹھنڈا لے کر آؤ۔ نہیں چاچی اس کی ضرورت نہیں۔ زینب تم بیٹھو۔ اس کے کہنے پر وہ سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھنے لگی۔ وہ بھی اسے دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھ کا اشارہ سمجھ کر وہ مزید کوئی بات کیے بنا اندر کی طرف مڑ گئی۔ سمیر وہ شاپرز اندر لے آیا جس میں کیک، پیٹیز اور جوسز تھے۔ اس نے کچھ حیران ہوتے وہ سب چیزیں شاپر سے نکال کر کاؤنٹر پر رکھیں۔ 1 ہفتے میں یہ اس کا دوسرا چکر تھا۔ اوپر سے اتنا مہربان انداز۔ تایا جی تو مہینوں بعد چکر لگاتے اور وہ بھی کھڑے کھڑے۔ بچپن میں اپنوں اور رشتوں کی اپنائیت اور چاہت کے لیے ترستی اس کی زندگی میں یہ تبدیلی بہت حیران کن تھی، لیکن کوئی چیز تھی جو اسے روک رہی تھی۔ چائے کو ابلتا دیکھ کر اس نے چونک کر چولہا بند کیا۔ وہ چائے کپوں میں ڈال رہی تھی جب سمیر اندر داخل ہوا۔ امی نے کہا آپ اندر جائیں، ٹرے میں لے جاؤں گا۔ اس نے حیرت سے سمیر کو دیکھا۔ لیکن کیوں؟ اس نے کہا تو سمیر نے کاندھے اچکا کر اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ سر جھٹک کر کمرے میں آ گئی۔ کل اس کا ٹیسٹ تھا لہٰذا سب کچھ بھول کر اس نے کتاب کھول لی۔ اس کے ہاتھ میں 3 تصویریں تھیں جن کو وہ بار بار دیکھ رہی تھی۔ وہ ساتوں بار تصویروں کو پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ جب امارہ نے تصویریں اس کے ہاتھ سے چھین لیں۔ میں نے تصویریں دیکھنے کا کہا تھا، ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کا نہیں۔ ہاں تو تم نے دیکھنے کو کہا تھا، دیکھ تو رہی ہوں۔ زینب نے معصومیت سے اسے دیکھا۔ امارہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ دیکھ کر بتانا بھی ہے، زیادہ خوبصورت کون ہے؟ ان کا مقابلہ حسن ہونے والا ہے۔ زینب نے ایک بار پھر حیرت سے ان تینوں تصویروں کو دیکھا۔ امارہ نے محاورتاً نہیں حقیقتاً اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک میری مستقبل کی بھابھی ہو سکتی ہے؟ نہیں؟ زینب نے حیرت سے امارہ کو دیکھا۔ اچھا پھر تصویروں کو دیکھ کر بولی، تمہیں ان میں سے کس کی گردن پتلی نظر آ رہی ہے؟ کیا مطلب؟ امارہ نے خشمگین نظروں سے اسے گھورا۔ میرا مطلب ہے تمہیں ان میں سے زیادہ کون پسند ہے؟ امارہ نے 3 تصویروں میں جو سب سے اوپر تھی اس پر ہاتھ رکھا۔ لڑکیاں تینوں ہی اچھی تھیں۔ یہ ہیں کون؟ یہ دونوں عالیہ آپی کے سسرال میں سے ہیں اور تیسری رشتہ کروانے والی نے دکھائی ہے۔ اچھا؟ زینب نے سر ہلایا۔ تمہیں کون سی پسند ہے؟ یہ سوال تمہیں ہادی بھائی سے پوچھنا چاہیے تھا۔ آخر شادی تو انہوں نے کرنی ہے تو لڑکی بھی ان کی پسند کی ہونی چاہیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم نے پوچھا نہیں ہوگا؟ میں نے، امی نے، آپی نے، حتیٰ کہ پاپا نے بھی پوچھا کہ انہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دیں، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ ہم پر چھوڑ دیا۔ تمہیں تو پتہ ہے میرے بھائی کتنے شریف ہیں۔ امارہ نے بڑے مان اور پیار سے اپنے بھائی کا ذکر کیا۔ ہادی سے لاکھ اختلاف ہونے کے باوجود وہ برملا یہ اعتراف کرتی تھی کہ وہ واقعی ایک شریف انسان ہے۔ دل میں تو اس نے ہادی کی شرافت کا اقرار کیا، لیکن امارہ کو تنگ کرنا ضروری تھا۔ یہاں بات شرافت کی نہیں، جذبات اور حس لطافت کی ہے جو آپ کے برادر محترم میں ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ امارہ حسب عادت بھڑک اٹھی۔ مطلب یہ مائی ڈیئر،
लड़की पसंद करने के लिए दिल का होना ज़रूरी है, और दिल भी वो जो उमंगों से भरा, जबकि तुम्हारे भाई का दिल। ज़ैनब ने मुंह बनाकर बात अधूरी छोड़ दी। तुमसे तो बात करना ही फजूल है, मेरा ही दिमाग खराब था जो भाई के दुश्मन से मशवरा मांगने आ गई। हमारा गुस्से से खड़ी हो गई तो ज़ैनब ने हंसते हुए इसका हाथ थामा। अच्छा, नाराज़ क्यों हो रही हो? मैं तो मजाक कर रही थी। हमारा ने पहले तो नाराज़गी से इसे देखा, लेकिन इसकी मुस्कुराती शक्ल देखकर वो मुस्कुराई। सच्ची? मुझे तो तुम्हारी होने वाली भाभी से अभी से जेलसी हो रही है। तुम तो मेरी जगह भी इसे दे दोगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम्हारी जगह कभी भी कोई नहीं ले सकता। ज़ैनब हंसती हुई खड़ी हो गई। वो दोनों टीवी लाउंज में दाखिल हुई तो समीना हुमैरा से इन्हीं तस्वीरों के मुतालिक बातें कर रही थीं। वो हमारा को वहां बिठाकर खुद किचन में आ गई। जब वो ट्रॉली लेकर अंदर आ रही थी तो अपना जिक्र सुनकर इसके कदम रुक गए। आपकी नज़र में कोई अच्छा सा लड़का हो ज़ैनब के लिए तो मुझे बताएं, या फिर कोई अच्छा रिश्ता करवाने वाली हो। ज़ैनब ने माँ को कहते सुना, और ये बात इसके लिए काफ़ी हैरान कुन थी, क्योंकि आज से पहले घर में कभी इस मौजू पर कोई बात नहीं हुई थी, और हुमैरा भी अच्छी तरह जानती थी कि वो MA करना चाहती थी, मगर इसकी सोच को ज़ुबान समीना ने दी। इतनी जल्दी आप ज़ैनब की शादी करना चाहती हैं? इतनी जल्दी तो नहीं, BA में पढ़ रही है। वो तो ठीक है, लेकिन आप तो जानती हैं ज़ैनब और अम्मारा दोनों का इरादा MA करने का है। हाँ, वो कर ले MA, लेकिन शादी के बाद। समीना के साथ अम्मारा भी नासमझी से हुमैरा को देख रही थी। इनकी हैरत इनके चेहरे से वो पढ़ रही थी। शादी तो आखिर करनी ही है, चाहे अब हो या 2 साल बाद। तो बेहतर यही है कि वक्त पर मेरे सामने मेरी ज़िंदगी में हो जाए। ज़ैनब का कौन है मेरे सिवा? ना बाप, ना कोई सगा हमदर्द रिश्तेदार, और सुमेर बहुत छोटा है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। हुमैरा के कहने पर बाहर खड़ी ज़ैनब के होंठ बड़े बेसाख्ता अंदाज में भिंच गए। कैसी बातें कर रही हो हुमैरा? अल्लाह ताला बच्चों पर आपका साया सलामत रखे, और नाउमीदी तो कुफर है। आप ज़ैनब तो क्या, इंशाल्लाह सुमेर की भी शादी देखेंगी। और एक तो अच्छे रिश्ता करवाने वालियों को मैं जानती हूँ। अगर आपकी मर्जी और खुशी ज़ैनब की शादी में है तो आप बेफिक्र रहें। मैं हादी के पापा से बात करती हूँ, इनके कोई जानने वालों में वो देखें, और बाकी रिश्ता करवाने वाली तो है ना। ज़ैनब ने एक नज़र ट्रॉली पर डाली और गहरा सांस लेते हुए अंदर आ गई। आज ताया जी के साथ ताई जी भी आई थी। इनको देखकर वो बहुत खुश हुई, लेकिन चंद लम्हों बाद वो खुशी परेशानी में बदल गई। इसे अभी तक अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था जो इसने सुना था। वो किचन की दीवार के साथ टेक लगा कर खड़ी थी, जहाँ से बाहर लाउंज में बैठे तीनों लोगों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद बाहर खामोशी छा गई, जिसे नजम साहब की आवाज़ ने तोड़ा। तुम सोचना चाहो तो सोच सकती हो, हमें कोई जल्दी नहीं। बड़ी माजरत के साथ भाई साहब, सोचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मेरी ज़ैनब का आपके बेटे के साथ कोई जोड़ ही नहीं। दूसरा, मैं ज़ैनब का रिश्ता तय कर चुकी हूँ। इसने अपनी माँ को बड़े पुरसकून और मजबूत आवाज़ में कहते सुना। क्यों? अभी कुछ दिन पहले तक तो ऐसी कोई बात ना थी। 2 दिनों में तुमने रिश्ता भी कर लिया। नजम साहब की तंजिया आवाज़ सुनाई दी। हुमैरा, क्यों बहस कर रही हो? घर का बच्चा है, और फिर हम इतनी चाहत से ज़ैनब का हाथ मांग रहे हैं। नाजिम ने खुद ज़ैनब का नाम लिया है, तो बड़ा खुश रखेगा इसे। ताई जी की बात सुनकर ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। भाभी, मुझे कम अज़ कम आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप बेटियों वाली होकर ऐसी बात कर रही हैं। पहली बात तो ये कि उम्रों का फ़र्क बहुत है, और सबसे बड़ी बात, नाजिम शादीशुदा है और इसकी बीवी भी मौजूद है। तो क्या आदमी दूसरी शादी नहीं कर सकता? और इसके पास तो वजह भी है, औलाद नहीं हो सकती इसकी बीवी से, और हमारा एक ही बेटा है। इतनी जायदाद का वारिस आखिर कोई तो होना चाहिए, इसका नाम चलाने वाला, इतनी बड़ी जायदाद को संभालने वाला। ताई जी की तिल मिलाई हुई आवाज़ आई। आपको जो ठीक लगता है आप करें, 2 छोड़ें 4 करवाएं मेरी बला से, लेकिन ज़ैनब के बारे में सोचिएगा भी मत। इसकी माँ की आवाज़ में ऐसा कुछ था कि इसके आंसुओं में कमी आई। ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो मेरा, पछताओगी। नजम साहब की धमकी के जवाब में कोई आवाज़ नहीं आई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलने और फिर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई। वो अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी।
اپنی ماں کی روک ٹوک کی وجہ اسے ابھی معلوم ہوئی تھی۔ زینب، حمیرہ نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے چونک کر انہیں دیکھا اور بے اختیار ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ پگلی، رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کی پشت سہلاتے ہوئے بولی۔ امی، کوئی انسان اتنا برا بھی ہو سکتا ہے؟ انہیں ایسی بات کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ حمیرہ نے دوپٹے سے اس کے آنسو صاف کیے اور گہرا سانس لے کر بولی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بیٹا، بیمار ذہنیت کے، جو رشتوں کے تقدس کو نہیں سمجھتے۔ میں اس کے بارے میں پہلے بھی بہت کچھ سن چکی تھی، لیکن جب پہلی بار وہ یہاں آیا اور جس طرح وہ تمہیں دیکھ رہا تھا، برا تو مجھے تب بھی لگا تھا۔ اسی لیے تو میں نے تمہیں منع کیا تھا اس کے سامنے آنے سے۔ امی، اب مجھے صاف صاف کہتی، میں کبھی ان کے سامنے تو کیا تایا جی کے سامنے بھی نہ آتی۔ چلو دفع کرو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا، لیکن وہ کتنے دن تک اس سوچ سے پیچھا نہ چھڑوا سکی۔ لیکن اگلے آنے والے دنوں میں جب دوسری طرف خاموشی رہی تو وہ بھی مطمئن ہو کر اپنی روٹین میں مگن ہو گئی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 3 بج رہے تھے۔ اب تو اس کی انتظار کی حد ہو گئی۔ وہ اضطرابی انداز میں کھڑی ہوئی۔ سمیر 2 بجے تک آ جاتا تھا، اب تو 3 بج رہے تھے۔ عجیب طرح کے وہم اسے ستا رہے تھے۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی، کتنی دیر تک گیٹ کے سامنے چکر لگاتی رہی، پھر تنگ آ کر گیٹ کھول کر باہر آ گئی۔ گرمیوں کی دوپہر تھی، سب لوگ آرام کر رہے تھے اور دور دور تک نظر آتی سڑک بالکل سنسان پڑی تھی۔ اس نے منتظر نظروں سے اس طرف دیکھا جہاں سے سمیر اور حمیرہ کو آنا تھا۔ خاموشی میں دروازہ کھلنے کی آواز بڑی واضح تھی۔ اس نے آواز کی سمت میں سر گھمایا۔ امارہ کے گھر کا گیٹ کھلا، پھر گیٹ سے گاڑی نکلی، جو اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے قریب آ کر رکی، اور شیشہ نیچے کر کے جب ہادی نے منہ نکالا تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ سوال پر غصہ تو بہت آیا، لیکن اس وقت وہ کسی بحث کے موڈ میں نہیں تھی۔ سمیر کا ویٹ کر رہی ہوں۔ ویٹ ہی کرنا ہے تو اندر جا کر کرو۔ آنٹی کہاں ہیں؟ وہ بازار گئی ہیں۔ وہ ابھی بھی دروازے میں جمی تھی اور وہ بھی نہیں جا رہا تھا۔ زینب نے پھر گردن گھما کر سڑک کی طرف دیکھنا شروع کیا، جیسے وہ وہاں ہو ہی نہ۔ سمیر کتنے بجے تک آتا ہے؟ پھر ایک سوال آیا۔ 2 بجے۔ اس نے بھی جیسے ہر سوال کا جواب دینے کی قسم کھا لی تھی۔ اس کے کہنے پر ہادی نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی جہاں 3:30 ہو رہے تھے۔ تم اندر چلو، میں اس کے اسکول جاتا ہوں۔ زینب نے کچھ چونک کر اسے دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا اور گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ ہادی کو گئے 15 منٹ ہوئے تھے جب اس نے گیٹ پر ہارن کی آواز سنی۔ اس نے تیزی سے دروازہ کھولا اور سمیر پر نظر پڑتے ہی اس نے گہرا سانس لیا، لیکن غور سے دیکھنے پر اس کا اطمینان رخصت ہو گیا۔ سمیر کے اندر داخل ہوتے ہی ہادی کی گاڑی چلی گئی۔ وہ گیٹ بند کر کے سمیر کے پیچھے آئی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے سمیر کی پھٹی ہوئی شرٹ، مٹی میں لتری ہوئی پینٹ اور چہرے پر زخم کے نشان کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ نہیں، وہ بیگ صوفے پر رکھ کر شرٹ اتار رہا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اب جب وہ غصے سے بولی تو سمیر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ اسکول میں کچھ لڑکوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ حیرت سے سمیر کو دیکھا، کیونکہ وہ تو لڑائی سے کوسوں دور بھاگنے والا بچہ تھا۔ تم لڑے تھے؟ وہ اب بھی حیران تھی۔ میں نہیں، وہ کلاس میں کچھ لڑکے ہیں جو ہر ایک کو تنگ کرتے ہیں۔ کافی عرصے سے وہ مجھے بھی تنگ کر رہے تھے، میں اگنور کر دیتا، لیکن آج ایک تو انہوں نے میری فیس چھین لی، دوسرا مجھے گالی بھی دی۔ بتاتے ہوئے اس کا منہ سرخ ہو گیا۔ تم نے پرنسپل سے شکایت کی تھی، لیکن کوئی ایکشن نہیں لیتا۔ میرے سے پہلے میرے کلاس فیلو فیصل کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا تھا۔ اس کے ابو نے آ کر سب کے سامنے ان کی بے عزتی کی، تب سے وہ اس کے پاس بھی نہیں پھٹکتے۔ میرے نہ تو ابو ہیں اور نہ بھائی، میں کسے لے کر جاؤں؟ اس کے سوال پر وہ اسی طرح ساکت کھڑی رہی تو وہ بیگ اٹھا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ سوال جو اس کے اندر بیدار ہو کر اسے بے چین کرتا تھا، آج وہ اس کے بھائی کی زبان پر آیا۔ وہ احساس محرومی ایک بار پھر اس میں بیدار ہونے لگا۔ وہ خاموشی سے سمیر کو ناشتہ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس سے بات کرے۔
جب اس کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل بھی نہیں تھا۔ سمیر جی، وہ ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگا۔ تم امی کو ساتھ لے جاؤ، وہ پرنسپل سے بات کریں گی۔ میں نے امی کو نہیں بتایا کیونکہ وہ پریشان ہو جائیں گی۔ دوسرا، میں آج ہادی بھائی کو لے کر جا رہا ہوں۔ کیوں؟ زینب کے ماتھے پر بل پڑے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ انہوں نے خود مجھ سے کہا وہ میرے ساتھ اسکول جائیں گے۔ زینب نے اب کی بار کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جانتی تھی ہادی نہیں آئے گا۔ کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑائے۔ حان کی آواز پر سمیر تیزی سے کھڑا ہوا اور وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے آئی۔ گیٹ کھلتے ہی اسے ہادی کا چہرہ نظر آیا اور وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ سمیر نے اللہ حافظ کہہ کر گیٹ بند کر دیا۔ وہ چہرہ نظروں سے اوجھل ہو گیا لیکن وہ ابھی بھی گیٹ کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ وہیں موجود ہو۔ وہ اپنے کمرے میں تھی جب اس نے سمیر کی آواز سنی۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتی سمیر اندر داخل ہوا۔ وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ آج بہت مزہ آیا۔ اس کے پوچھنے پر سمیر چٹکارا لے کر بولا، صبح جب میں ہادی بھائی کے ساتھ گیا، پہلے ہم پرنسپل کے آفس گئے۔ ایک تو ہادی بھائی کی پرسنالٹی اتنی شاندار ہے اور پھر ان کا مشہور زمانہ غصہ۔ جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو پرنسپل کی بولتی بند ہو گئی۔ پھر سر نے ان گنڈوں کے گینگ کو بلایا۔ جوش سے بتاتے ہوئے سمیر اٹھ کر اس کے قریب آ گیا اور پھر ہادی بھائی نے ان کی ایسی عزت افزائی کی کہ ان کے منہ دیکھنے والے تھے اور اب میرا دل چاہ رہا تھا ہادی بھائی کو گلے لگا لوں۔ جذبات کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مجھے پہلے بھی ہادی بھائی اچھے لگتے تھے لیکن آج میری نظروں میں ان کی عزت اور دل میں ان کی محبت پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ جوش میں بولتے بولتے اس نے زینب کا چہرہ دیکھا جو بالکل خاموش تھی۔ میں جانتا ہوں ہادی بھائی کے لیے میری تعریف آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہوگی لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا وہ بہترین انسان ہے۔ سمیر کہہ کر باتھ روم میں چلا گیا جبکہ وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کوئی پریشانی ہے؟ زینب نے کچھ چونک کر اسے دیکھا پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں تو پھر چپ چپ کیوں ہو؟ امارہ کی نظریں اس کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ تمہارا وہم ہے۔ کیا بات ہے؟ آج کلاس نہیں لینی؟ اسے بڑے مطمئن انداز میں کوک پیتے دیکھ کر امارہ نے پوچھا۔ نہیں یار، آج کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ زینب کے انداز کے ساتھ باتوں سے بھی بیزاری جھلک رہی تھی۔ آج گھر کیسے جانا ہے؟ وہ وین والا تو نہیں آئے گا؟ میں بھائی سے کہہ کر آئی تھی چھٹی میں ہمیں پک کر لیں۔ اگر لنچ ٹائم میں وہ فری ہوئے تو لینے آ جائیں گے، اگر نہ آئے تو ٹیکسی اور رکشے تو ہیں نا۔ امارہ نے چٹکی بجا کر مسئلہ حل کر دیا تو اس نے سر ہلا کر اسٹرو دوبارہ ہونٹوں سے لگائی۔ اچھا، ایک اہم بات تو تمہیں بتانا ہی بھول گئی۔ امارہ کی پرجوش آواز پر اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس دن جو تصویر ہم نے پسند کی تھی وہ باقی سب کو بھی پسند آ گئی ہے۔ اگلے ہفتے امی اور پاپا ان کے گھر جائیں گے، ہو سکتا ہے اسے انگوٹھی بھی پہنائیں۔ زینب کو بڑے زور کا اچھو لگا تھا۔ امارہ گھبرا کر بے ساختہ اٹھی اور اس کی پشت سہلانے لگی۔ ارد گرد بیٹھی لڑکیوں نے بھی مڑ کر اسے دیکھنا شروع کیا۔ کھانسی رکتے ہی وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی جبکہ امارہ اب بھی متفکر نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی پشت سہلا رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ سانس بحال ہونے پر وہ بڑی دقت سے بولی۔ امارہ خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گئی اور کھوجتی نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگی۔ کھانسی تو رک گئی تھی لیکن آنکھوں کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ خود پر امارہ کی کھوجتی نظریں محسوس کر رہی تھی لیکن ابھی وہ خود کو اس قابل نہیں سمجھ رہی تھی کہ اسے کوئی وضاحت دے سکے۔ اس نے بڑی سختی سے اپنی آنکھوں کو رگڑ کر خشک کیا۔ چلو، وہ کہہ کر اٹھ گئی تو مجبوراً امارہ کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ وہ خاموشی سے زینب کے پیچھے چلتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے زینب سے کچھ نہیں پوچھا لیکن وہ جانتی تھی کہ کوئی نہ کوئی پریشانی تو ضرور ہے ورنہ زینب اور خاموشی دو متضاد چیزیں ہیں۔ اور وہ یہ بھی جانتی تھی زینب اس سے کچھ چھپاتی نہیں، ابھی نہ صحیح پھر صحیح لیکن وہ بتائے گی ضرور۔ پاس سے گزرتی ہوئی لڑکی کا کاندھا اس سے ٹکرایا تو اس نے چونک کر سامنے دیکھا۔ کالج آف ہو چکا تھا اور گیٹ پر لڑکیوں کا ہجوم۔ اس نے گردن گھما کر اپنے دائیں طرف کھڑی زینب کو دیکھا جو غائب دماغی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ امارہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور ہجوم کو چیرتی ہوئی اسے گیٹ کے باہر لے آئی۔
وہ متلاشی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی، پھر مایوس ہو کر زینب کی طرف مڑی۔ ادھر تو بھائی کی گاڑی نظر نہیں آ رہی، دوسری گیٹ کی طرف دیکھ کر آتی ہوں، تم یہیں میرا ویٹ کرو۔ زینب کے سر ہلانے پر وہ دوبارہ اندر چلی گئی۔ وہ گیٹ سے کچھ ہٹ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی تھی۔ وہ پچھلے 15 سالوں سے ہادی کو جانتی تھی۔ جب وہ لوگ ان کے پڑوس میں شفٹ ہوئے تو وہ 5 سال کی اور ہادی 11 سال کا تھا۔ وہ جتنی شرارتی تھی، ہادی اتنا سنجیدہ۔ اسے شروع سے ہی ہادی پسند نہیں تھا، اور اس ناپسندیدگی میں اضافہ تب ہوا جب ایک دن معمولی سی شرارت پر اس نے اسے تھپڑ دے مارا۔ اس کے بعد جہاں ہادی کے لیے اس کی ناپسندیدگی میں اضافہ ہوا، بلکہ وہ اس کے سائے سے بھی بھاگنے لگی۔ اس نے کبھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، اور اگر کبھی شادی کے لیے کسی شخص کا خاکہ ذہن میں تراشا بھی تو کم از کم ہادی تو نہیں۔ پھر اچانک یہ کیا ہوا؟ کچھ دنوں سے وہ جو ہادی کے لیے محسوس کر رہی تھی، اس جذبے کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ لیکن آج جب امارا نے اس کی شادی کی بات کی تو پہلا خیال جو اسے آیا وہ اسے کھو دینے کا تھا، اور یہ خیال اتنا زور آور تھا کہ اسے رلا گیا۔ وہ تو پہلے بھی اس کا نہیں تھا، وہ جانتی تھی وہ اسے پسند نہیں کرتا، پسند تو وہ بھی نہیں کرتی تھی، لیکن یہ اچانک اپنی بے بسی پر اس کی آنکھیں ایک بار پھر جل ملا اٹھیں۔ اس نے آنکھیں جھپک کر آنسو اندر اتارنے کی کوشش کی۔ منظر صاف ہوتے ہی جو چہرہ اسے نظر آیا، اسے دیکھتے ہی پہلے حیرت اور پھر خوف اس کی آنکھوں سے جھلکنے لگا۔ وہ چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ زینب نے درد بھری نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ سب اپنے اپنے دھیان میں تھے، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ کیسی ہو زینب؟ اس کے پوچھنے پر زینب کو مجبوراً اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ میں ٹھیک ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا، تمہیں یہاں کھڑے دیکھا تو خود کو روک نہیں سکا۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ میری وین نہیں آئی؟ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ زینب نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ نہیں، میری فرینڈ میرے ساتھ ہے، وہ اندر گئی ہے۔ زینب دل میں امارا کے جلدی آنے کی دعا کرنے لگی۔ چلو اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ کسی طور پر بھی ٹلنے کو تیار نہ تھا۔ ناظم بھائی آپ جائیں، ہم چلے جائیں گے۔ اب کہ وہ جی کڑا کر کے کچھ سختی سے بولی اور رخ موڑ لیا، لیکن اگلا لمحہ اس کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ ناظم اس کے راستے میں پھیل کر کھڑا ہو گیا اور دیوار پر ہاتھ ٹکا کر اس کا راستہ روکا۔ زینب کا سانس سینے میں اٹک کر رہ گیا۔ میں تم سے اب سیدھی بات کرتا ہوں، میں خاص طور پر تم سے ملنے آیا ہوں۔ گھر آتا تو چچی تم سے ملنے نہ دیتی۔ میں نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا، لیکن چچی نے انکار کیا۔ تم نہیں جانتی مجھے کتنا غصہ آیا۔ میرا ایک اصول ہے، اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کر لو۔ چاچی کے اس نا کا جواب میں بڑی اچھی طرح دے سکتا تھا۔ تمہیں اغوا کرنا میرے لیے مشکل نہ تھا۔ ابھی بھی تمہیں یہاں سے لے جاؤں تو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ زینب کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ لیکن ایک تو تم میرے چچا کی بیٹی ہو، اور سب سے بڑی بات میری پسند ہو۔ میں عزت کے ساتھ تمہیں اپنی بیوی بنا کر لے جانا چاہتا ہوں۔ تمہیں اگر فرزانہ کی فکر ہے تو بھول جاؤ، اس کی حیثیت میرے لیے کسی فرنیچر سے زیادہ نہیں۔ بیوی تو تم میری کہلاؤ گی، رانی بنا کر رکھوں گا تمہیں۔ اپنی ماں کو سمجھاؤ اب ہم آئیں تو انکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس دوران وہ زمین پر نظریں گاڑے بالکل ساکت کھڑی تھی۔ زینب، امارا کی آواز پر اسے لگا جیسے اس کے بے جان وجود میں جان پڑ گئی۔ ناظم نے بھی مڑ کر اسے دیکھا تھا، جبکہ امارا حیران نظروں سے ناظم کو دیکھتی ہوئی زینب کے قریب آئی۔ تو آپ ہیں زینب کی دوست؟ امارا نے سر اس بات میں ہلایا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں زینب کا کزن ہوں۔ امارا نے مسکرا کر سر ہلایا اور زینب کی طرف دیکھا تو وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس کا چہرہ بالکل سفید تھا۔ چلو زینب بھائی آ گئے ہیں، امارا نے کہہ کر اس کا بازو تھاما جو بے حد سرد تھا۔ امارا نے ایک بار پھر زینب کو دیکھا اور پھر ناظم کو جو فٹ پاتھ کے کنارے پر کھڑی گاڑی کو دیکھ رہا تھا، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ہادی بیٹھا تھا۔ ناظم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ امارا مزید کوئی بات کیے بنا اسے کھینچتی ہوئی گاڑی تک لے آئی۔ ان کے بیٹھتے ہی کار سٹارٹ ہو گئی۔ میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہی تھی، اور یہ کون سا کزن ہے تمہارا؟ امارا کے پوچھنے پر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ امارا نے کچھ کہنے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور اسے روتا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔
امارہ کے پوچھنے پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امارہ نے کچھ کہنے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور اسے روتا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ زینب، تم رو رہی ہو؟ زینب نے جلدی سے اس کا ہاتھ دبا کر اسے بولنے سے روکا تھا۔ ہادی کی نظریں بے ساختہ بیک ویو مرر کی طرف اٹھیں، جہاں سے وہ زینب کو دیکھ سکتا تھا، جس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر امارہ کو مزید کوئی سوال کرنے سے روکا تھا۔ ہادی نے نظریں ایک بار پھر سامنے سڑک پر ٹکا دی۔ گاڑی میں محسوس کی جانے والی خاموشی چھا گئی تھی۔ امارہ نے زینب کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ گاڑی گیٹ کے آگے رکتے ہی وہ کچھ کہے بغیر تیزی سے اتری تھی۔ So listener, that was the end of today's episode. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔